नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और आज के हमारे अहम मौजू पर हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं और बात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी की कुछ हकीकतों की हम बात कर रहे हैं, तो ज़िंदगी की कुछ हकीकतें हैं, इनमें कुछ तल्ख़ हैं और कुछ शीरी भी हुआ करती हैं। अब यहाँ पर मौत का जिक्र करें तो मौत बरहक है और सभी को आनी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, यहाँ रहता हो, वहाँ रहता हो, दुनिया के किसी हिस्से में रहता हो, उसको मौत आनी है। जो दुनिया में आया है उसे दार फ़ानी को खैर बात भी एक ना एक रोज़ ज़रूर करना है। इस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं और इस ताल्लुक़ से हम जो शरई अहकामात हैं, यानी मौत के बाद के क्या शरई अहकामात हैं, इस पर बहुत ही ख़ुसूसी हमारा एक तरह से तरबियती सिलसिला चल रहा है। इस ताल्लुक़ से कल हमने मैयत के गुस्ल के ताल्लुक़ से बहुत अहम शरई अहकामात मौलाना साहब से जाने और उनको हमने याद करने की भी कोशिश की है। आज हम बात करेंगे तदफीन की, लेकिन नाज़रीन कल कुछ अहम बातें बाकी भी रह गई थी जिन पर गौर ख़ौस करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी शामिल करना ज़रूरी है। मौलाना साहब, यहाँ पर अपनी बात का आगाज़ मैं जहाँ कल हमने अपनी बात ख़त्म की थी वहीं से उसका आगाज़ करूँगा। हमने गुस्ल की बात की, गुस्ल के बाद हम कफ़न की बात करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कल हम गुस्ल के तरीक़े को बयान करके फारिग हुए और कफन का शुरू हुआ था। कफन के लिए पहले से एक चारपाई, आम तौर पर मस्जिदों में ऐसी एक चारपाई बना के रखी जाती है और वो चारों तरफ से कटहरा लगे हुए होते हैं, उसमें बंद होती है ताकि थोड़ी सी बेहतियाती से मुर्दा गिर ना जाए। तो वो ऐसी अगर कहीं नहीं है तो आम चारपाई भी उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तख्ता उसके ले जाने के लिए मुनासिब नहीं है, ले जाने के लिए तो तख्ता बिल्कुल मुनासिब है। उसके ऊपर 5 कपड़े जो खवातीन के लिए होते हैं, अगर कोई खातून है तो उनके लिए, और 3 कपड़े मर्द के लिए होते हैं। सबसे ऊपर की चादर जो है, जिसे पोट की चादर कहते हैं, वो बिछाई जाए और उससे भी पहले वो धज्जी जो यहाँ से लाकर कफन को बाहर से बांधा जाता है, जो चीज सबसे ऊपर बाद में होनी है वो सबसे पहले नीचे बिछाई जाएगी। तो एक धज्जी ऐसी लाई जाए जो पेट तक आके उससे ग्रह लगाई जा सके, बांधा जा सके उसके। इसी तरीके से सराहनी की तरफ और पाए की तरफ की एक एक धज्जी तैयार की जाए, यानी पट्टियां भी जिनको कहते हैं, वो बांधने के लिए। उसके ऊपर सबसे बड़ी चादर, फिर उसके बाद जिसे कुर्ता कहते हैं, और उसके बाद एक और जिसे तहमद कहते हैं, जो ऊपर सबसे पहले बिछाया जाएगा वो लपेटा जाएगा। तो मर्द का कफन तो इस तरह से है कि उसको हमने लपेटा, और मैं अपने दोस्तों को याद रखने के लिए, आसानी के लिए बताता हूँ कि जिस तरह से हम नमाज में हाथ बांधते हैं वही तरीका कफन में भी होता है। पहले बायां यूं ला के रखा, फिर उसके बाद यूं, यानी वो जो कपड़ा जिसको कपड़ा जो उसके ऊपर लपेटा जा रहा है उसको लाके इस तरह से यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, लाके उसको मुर्दे को अच्छी तरह से खुश्क कर दिया और फिर उसके बाद उसके ऊपर लाके लिटाया। फिर उसके बाद उसके कपड़े लपेटने शुरू करते हैं और सबसे ऊपर जो है सबसे बड़ी चादर, जो पोट की चादर सबसे बाहर की चादर कहलाती है, वो उसको लपेटा जाएगा इस तरह से, यूं लाके फिर उसके बाद यूं लाके, उसी तरीके से जिस तरीके से पहला कपड़ा हमने लपेटा है हाँ, उसको लाके फिर उसके बाद वो धज्जी हमने रखवाई थी नीचे, वो बांध दी जाएगी। फिर उसके बाद सराने की तरफ बांधा जाएगा, बाती की तरफ बांधा जाएगा। फिर उसको लेके जब रुखसत होते हैं तो एक जज्बाती लम्हा होता है वो। औरतें, बच्चे उस वक्त ज्यादा रोना शुरू करते हैं, हालांकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बेशक बेशक, आदमी अगर हम उसको रखें भी तो कब तक रखेंगे, खुदा न खास्ता जब तक जिंदगी है। चाहे आदमी 10 बरस बिस्तर पे पड़ा रहा, पेशाब पखाने में भी होता रहा, लेकिन जब तक जिंदगी है उस वक्त तक वो सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। सही बात है। लेकिन अब उसके ऊपर रोकने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए सब्र से, हिम्मत से काम लेना चाहिए। और उस वक्त लेके निकलते हैं लोग, उस वक्त ले जाने का तरीका ये है कि ज्यादा तेज रफ्तार ना हो। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो नाक में और कान में जो है रुई वो गुस्ल के वक्त की चीज है। गुस्ल के वक्त में ये मैंने
قصدن اس بات کو چھوڑ دیا تھا کہ اس میں بہت سارے فقہا نے بڑی تفصیلات کی ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے منہ میں پانی ڈالا جائے پھر اس کے بعد اسے نکالا جائے, لیکن اسے بعد کے فقہا نے اور جو زیادہ باریکی سے غور کرتے ہیں شرعی احکام کو, انہوں نے کہا کہ یہ غیر ضروری تکلف ہے, اس کی ضرورت نہیں. بس اتنا ہے کہ غسل کے وقت میں بھیگی ہوئی روئی سے ناک کے نتھنے صفائی سے پہلے ہونٹوں کے اندر دانتوں کے اوپر پھیر کر اور اسے صاف کر دیا جائے, اتنا کافی ہے. البتہ جب کوئی عورت حیض کے زمانے میں یا نفاس کے زمانے میں, جب بچہ پیدا ہو کے فارغ ہوئی ہے عورت وہ, یا جنابت کی حالت میں عورت یا مرد ناپاکی کی حالت میں گئے, اس وقت تھوڑا سا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور باقی روئی سے ہی کان میں, ناک میں اور ہونٹوں کے اندر پھیر کے صاف کر لیا جائے. خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے, خوشبو لگانا چاہیے. خوشبو کا اہتمام جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا, پانی کے اندر تھوڑا سا کافور ملا لیا جائے, وہ کیڑے مکوڑوں کو دور رکھنے میں مفید ہوتا ہے. اور اس کے بعد بعد میں بھی دفن کرنے کے وقت جو ہے وہ بھی تھوڑی سی خوشبو ڈال دی جائے, اس لیے کہ فرشتوں کو خوشبو سے مناسبت ہوتی ہے, اور بہرحال اس وقت فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے, تو وہ اسے لے کے ہم چلے تو ایک درمیانی اسٹائل سے چلا جائے, نہ بہت آہستہ آہستہ اور نہ بہت تیز رفتار. یہاں پر ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے مولانا صاحب, جیسے کہ ہم نے غسل دلانے کے بعد ان کو کفنا دیا, اور کفنانے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ اس وقت آہوزاری بڑھ جاتی ہے, غم لوگوں کا بڑھ جاتا ہے, تو وہ آخری دیدار کے لیے اتاولے رہتے ہیں, تو اس وقت دیدار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, دیدار کرنے کی شرن کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اور کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. جس آدمی کو ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے اس کو اگر ہم اس وقت نہیں بھی دیکھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس میں بھی اس بات کی رعایت رکھنا ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ محرم نہیں ہے. ایک بہن ہے, وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے, بھائی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی اجنبی خواتین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک اجنبی آدمی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں وہ. تو یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ غیر مرد ہے تو عورتوں کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے, اور اپنی اگر بیوی ہے تو شوہر دیکھ سکتا ہے. چہرہ دیکھنے میں اتنی زیادہ لوگ تشدد برتتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. چھونا, جذباتی طور پر لپٹ جانا, یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہے. اس وقت پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا طے کیا ہوا فیصلہ ہے, اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. اب میت اٹھا کر چلتے ہیں, اٹھانے کا طریقہ اٹھا کے چلے تو اس وقت چلنے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شروع میں جب ہم لے کے چل رہے ہیں تو 4 کاندھے 4 رخ اس کے ہیں, ہم اس کا داہنا اور اپنا داہنا اس طرح سے میت کا داہنا اور اپنا داہنا کندھا. اچھا, جدھر کو ہم جا رہے ہیں اس کا سر جو ہے اس رخ پہ ہونا چاہیے. یعنی سامنے اس کا سر ہو, پیر اس کے پیچھے ہوں, اس طرح سے لے کے جائیں. اور جب ہم کاندھا دیتے ہیں تو اس کے داہنے کاندھے کو ہم اپنے داہنے کاندھے پہ لیں گے. پھر اس کے بعد اس کے بائیں طرف ہم جائیں گے سامنے کی طرف. پھر اس کے بعد پیچھے جائیں گے, اس کا داہنا ہمارے داہنے کاندھے پر پیر کی طرف ہوگا, پھر اس کے بعد دوسری طرف ہوگا. اچھا یہ ہے کہ کاندھے بدل کر اگر زیادہ لوگ ہیں اور زیادہ چاہتے ہیں ہم بھی حصہ لیں تو ایک آدمی بہت دیر تک نہ پکڑے رہے, دوسروں کو تبدیلی کا موقع دے دے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بیچاروں کے ساتھ میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, 5-6 آدمی کل ہیں. اس صورت میں جو آدمی کاندھا دے رہا ہے اس کو لے کے چلنے میں بہت دیر تک نمبر نہیں آتا, اس لیے کہ یہ تھک جائے تو دوسروں کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سستا لے, اس طرح سے لے کے چلیں. کاندھا ایک تو کتنا اہم ہے, دوسرا کاندھا دیتے وقت کیا کچھ پڑھنا چاہیے؟ اس وقت میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص تعلیم اس کے لیے تاکیدی نہیں ہے. کوئی بھی ذکر اذکار ہو سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں ہونا چاہیے. کلمہ پڑھتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھتے رہیں, ہلکی دھیمی آواز میں پڑھتے ہوئے جائیں. اور قبرستان میں پہنچ کر اب نماز یا تو وہاں سے کر لی ہے تو وہاں گھر سے چلتے وقت اگر نماز پڑھ لی ہے, بعض لوگ مسجد میں مسجد کے آس پاس, یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ فقہائے احناف نے بعض احادیث کی روشنی میں اور بعض احتیاطوں کی وجہ سے یہ منع کیا ہے کہ مسجد کے احاطے کے اندر جنازے کی نماز نہ ہو. اس احاطے کے باہر ایک نشان بنا ہوتا ہے بہت ساری مساجد کہ اس کے بعد جنازے کی نماز کی جگہ اس کے لیے طریقہ آج کل یہ مسجدوں میں ہوا. ہم نے بھی اپنی نگرانی میں جہاں جہاں راجستھان میں, ہریانہ میں اور کئی جگہ جو مسجدیں بنی ہیں, یو پی کے بعض علاقوں میں جو مسجدیں بنی ہیں, اس میں ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ باہر نکل کے جو جنازے کی نماز ہوتی تھی اس میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے. بعض بوڑھے لوگ ہیں, اسی طرح سے چل کے مسجد تک آ گئے, پھر وہ نکل کے جائیں گے, پھر نماز جنازہ پڑھ کر پھر اس کے بعد وہ آئیں گے, سنتیں پڑھیں گے, اس میں دقت ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ بہت اچھا یہ ہے, اور بہت سے شہروں میں پہلے سے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے
کہ امام صاحب کے محراب کے برابر میں جی ایک چھوٹا سا راستہ بنا دیا جاتا ہے اور مسجد کے احاطے سے باہر اور ملا ہوا وہاں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں لا کر جنازے کو رکھ دیا جائے جی، اور امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر اسی وقت اعلان کر دیں گے کہ جنازے کی نماز ہونی ہے جی جی، اور جیسے لوگ صفیں لگائے کھڑے ہیں اسی طریقے سے ادھر امام صاحب دوسری طرف کو جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ سامنے لا کے رکھ دیا جاتا ہے اور وہیں صفیں لگائی لوگ اسی طرح سے جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک اچھا طریقہ ہے، جہاں مسجدوں میں یہ سہولت نہیں ہے جی وہ لوگ اس کے انتظام کر لیں تو اچھا ہے۔ مولانا صاحب، جنازے کی نماز کے تعلق سے بھی بہت مختصر میں رہنمائی چاہتا ہوں، کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، جنازے کی نماز جو ہے اسے ہم نماز اس طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ اکبر اور سلام پھیرنا ہوتا ہے، ورنہ اصل میں وہ مکمل نماز نہیں ہے۔ جی جی، مکمل نماز نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر قیام ہے لیکن رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پوری نماز نہیں ہے لیکن دعا ہے، وہ دعا ہے، اس طرح سے دعا ہے اور اس میں بہت سارے 4 تکبیرات، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ ہے اس کا اہم حصہ ہے۔ جی جی جی، نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، بھی ایک لفظ اس کے اندر بڑھا ہوا ہے جو عام ثنا میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر پھر کہیں گے، وہ اس میں حنفی طریقے کے مطابق ہاتھ بس شروع میں اٹھا کے جو ہاتھ باندھے گئے بس پھر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر زبان سے ادا ہوتا رہے گا۔ ہاں، اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لحینا، تشہد پڑھا جائے گا، جی جی جی، درود شریف پڑھا جائے گا، جی جی جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم۔ اس میں بھی درود شریف میں ذرا سا فرق ہے، جی جی، اگر کوئی آدمی نماز والا درود ہی پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اس طرح سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، پھر ذرا سی تفصیل ہے اس میں۔ جی، ایک دعا ہے جو عورت مرد جوان ہوں یا بالغ ہوں یا بالغ ہونے کے قریب ہوں یا بوڑھے ہوں، ان کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھی جائے گی اور اس کے بعد اللہ اکبر پھر کہا جائے گا، یہ 4 تکبیریں ہو گئیں، اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر مرد کی یا خاتون کی اجازت ضروری ہوتی ہے امام کے لیے نماز پڑھانے کی؟ اصل میں اجازت یوں ضروری ہوتی ہے کہ نماز پڑھانے کا حق جو ہے وہ وارث کو ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا اگر نماز پڑھا سکتا ہے تو سب سے حقدار وہ ہے، اور باقی اس کے بعد اگر وہ نہیں نماز پڑھا سکتا یا وہ اعزازی طور پر کسی اور کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے فلاں حضرت ہیں، فلاں عالم ہیں، وہ پڑھائیں گے، ورنہ محلے کے امام صاحب ہوں یا کوئی اور بڑے عالم وہاں موجود ہوں تو وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک چیز بیچ میں ذرا سی اور بتا دوں کہ اگر بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا اجرم وذخرم واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر لڑکی ہے، نابالغ چھوٹی بچی ہے، تو اللہم اجعلہا لنا فرطم واجعلہا لنا اجرم وذخرم واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے نابالغ بچوں کی صورت میں۔ یہ ہے اجازت جو ہے اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر سے لی جائے گی یا دوسرے اس کے عزیز بچہ ہے، بیٹا ہے، ان سے اجازت ضروری ہے؟ اگر شوہر موجود ہے تو شوہر سے اجازت لی جائے گی، بیٹا ہے تو اس سے اجازت لی جائے گی، اور اگر وہ خود پڑھا سکتے ہیں تو وہ خود پڑھا۔ مولانا صاحب، تدفین کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہم نے قبر شروع میں کہا تھا نا کہ جیسے ہی انتقال ہوا ہے تو کسی کو قبرستان بھیج دیا جائے تاکہ وہ قبر کی تیاری میں لگ جائیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو تجربہ نہیں ہے، گھر میں ایسا کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، وہ اپنے رونے پیٹنے میں لگ گئے، اس کو پانی وانی گرم کرنے میں لگ گئے، اس میں لگ گئے، قبر کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ اب وہاں جب لوگ پہنچے ہیں تو معلوم ہوا قبر کے لیے تو کہا ہی نہیں کسی سے، تو یہ چیز ہم نے شروع میں اسی لیے کہہ دی تھی قبر پہلے سے تیار رہے۔ قبر کے سلسلے میں جو ایک قبر کہلاتی ہے بغلی، ایک تو سائیڈ والی قبر ہوتی ہے، ایک سیدھی قبر ہوتی ہے، ایک چوڑا حصہ کھودا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کم کر کے کھودا، وہ جو ہے بیچ میں نیچے جو کھودا ہے وہ آدمی کے لیٹنے کے بقدر ہوتا ہے، اس کی لمبائی بھی دیکھ لی جاتی ہے اور چوڑائی بھی دیکھ لی جاتی ہے اور اس میں لٹایا جاتا ہے۔ یہ قبر وہاں ٹھیک ہوتی ہے اس زمین میں جہاں وہ بھربری زمین ہو اور ٹھوس زمین نہ ہو، ہاں اس وقت جو ہے ایسا بنا کر، اور اس میں کبھی زیادہ بھربری زمین ہے بالکل ریتیلی، اس وقت تو تابوت ضروری ہوتا ہے،
اور اس کو لکڑی کا ہو یا پتھر کا ہو یا جیسے بھی ہو، اور ورنہ اس کے اوپر تختے رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھر دیا جاتا ہے۔ اب مولانا صاحب تدفین کی ہم بات کرتے ہیں، لہدی قبر کا ذرا سا میں ذکر کر دوں۔ لہدی قبر جو ہے جہاں زمین سخت ہے، ٹھوس ہے، اور اسے ہم نیچے سے سائیڈ سے کھودیں گے، پہلے یوں کھودا اور پھر اس کے بعد سائیڈ سے کھود دیا، اس میں کھود کر قبر مردے کو اس کے اندر سائیڈ والے حصے میں رکھا جاتا ہے، وہ وہاں ہوتی ہے جہاں زمین سخت ہو، بیٹھ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے بغلی قبر کو پسند کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں زمین ٹھوس ہے، لیکن جن علاقوں میں ٹھوس نہیں ہے وہاں پوری زمین ہی بیٹھ جائے گی، تو اس لیے وہاں دونوں زمین کی صورتحال پر موقوف ہے۔ اب ہم تدفین کے طریقے پہ بات کریں گے مولانا صاحب مختصر میں۔ جی مختصراً بس یہ ہے کہ اس کو لے کر احتیاط سے جن لوگوں کو قبر میں اتارنے کا تجربہ ہے وہی اس کو اتاریں، اور وہ ایک بہت سلیقے کی چیز ہے، ورنہ دونوں طرف سے یوں پکڑتے ہیں اسے، اب لا کے پھنس گئے، ایک آدمی داہنی سرانے کی طرف کھڑا ہوا تھا، ایک بائیں طرف کھڑا ہوا تھا، اب وہ لے کے آ گئے، اب سوائے اس کے اب وہ تو اوپر کھڑا ہوا ہے، کیسے اترے؟ تو کبھی کبھی جنازہ جو ہے کھٹ سے نیچے گر جاتا ہے، ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ قبر کے اندر پہلے اتر جاتے ہیں خود، اور اس کے بعد اوپر والے ان کو پکڑاتے ہیں، تو سب سے زیادہ بوجھ جو ہے اس حصے میں ہوتا ہے، وہ اس کو سہارا دیتا ہے، اور ایک لمبا رومال یا صافہ یا کوئی بڑا کپڑا وہ ادھر والا پکڑ لیتا ہے، اس کو ادھر والا پکڑ لیتا ہے، اور اس کو سہارا دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ نیچے سپورٹ اتار دیتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہوئے اتارنا چاہیے مولانا صاحب؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اس طریقے سے یہ حضور اکرم صلی اللہ اور پھر علیہ اس کا رخ کس طرف کیا؟ ہاں، اس کو سرانہ تو اس کا ہوگا جس کو ہم یعنی نماز پڑھنے وقت جو داہنا حصہ ہمارا ہوتا ہے اس طرف اس کا سر ہوگا، اور دوسری طرف اس کے پاؤں ہوں گے، اور زمین قبر میں رکھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سہارا دے کر دیوار سے لگا کر ایسا ترچھا سا کر دیں گے کہ اس کا سینہ بھی اور تھوڑا سا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ قبر میں اتارتے وقت اگر خاتون کی اگر میت ہے تو کیا احتیاط؟ میں ابھی ذرا سے یہی بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے لٹائیں گے کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو جائے اور سینہ بھی۔ کبھی کبھی لوگ ایسا کرتے ہیں چہرہ تو اس طرف کر دیتے ہیں تھوڑا سا، سینہ نہیں ہوتا، لیکن رخ بدلنا جو ہوتا ہے وہ رخ پورے جسم کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے پیچھے کی دیوار سے ٹیک لگا کر اس کو ذرا سی کروٹ دے دی جائے کہ وہ قبلے کی طرف سینہ بھی اس کا تھوڑا سا ہو جائے اور چہرہ بھی ہو جائے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قبر میں رکھنے کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں چہرہ دیکھیں، جو لوگ خاص طور پر بعد میں آئے ہیں، یہ غیر ضروری کوشش ہے، چہرہ دیکھنے کی کوئی گریز کرنا چاہیے، اور وہاں پر گرہ کھول دینی چاہیے، وہاں اس وقت میں پائنتی کی طرف کی بھی اور سر کی طرف کی بھی گرہ کھول دی جائے، پٹی وہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں، گرہ کھول دیجئے، اور اس کے اوپر پھر وہ پتھر یا تختے جو رکھنے ہیں وہ رکھ دیجئے۔ خاتون کی میت کو کون اتارے؟ ہاں، ذرا سی یہ بات اور باقی ہے، کہیں تختے میسر نہیں ہیں تو لکڑیاں، بانس کے ٹکڑے اس طرح سے رکھ کر پھر اس کے بعد پھونس وونس کچھ رکھ دیا جاتا ہے، چٹائی بھی رکھ دی جاتی ہے، اس طرح بند کرتے ہیں۔ خاتون کی میت کو نیچے اتارنے کے لیے ضروری ہے اس کا کوئی محرم ہو۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ عنہ، ان حضرات کا اور کئی خواتین کا کہنا یہ تھا کہ جب جنازہ ہمارا لے کے چلیں گے لوگ تو چونکہ سب جو پردے دار خاتون کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، اب اس کا جسم سب کے سامنے جا رہا ہے، جسم کا ابھار، اس کا بھاری پن، اس کا پیٹ، اس کی ٹانگیں دبلی تھی، موٹی تھی، یہ ساری طرح طرح کی نظریں ہوتی ہیں لوگوں کی، کون کس کی نظر سے کدھر کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ان حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے لیے جنازے کے اوپر ایک ایسی چیز بنائی جائے، کور بنایا جائے، جیسا آپ رکشے میں دیکھتے ہیں یا پرانے زمانے کی گاڑی، اس میں احساس نہیں ہوتا ہے اس کے، تو اس میں پردے کا اہتمام پورا ہو جاتا ہے، ایسا رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جو اسے ہم قبر میں اتارتے ہیں تو اعلان کر دیا جاتا ہے، حالانکہ کفن کے وقت میں پورا کپڑا اس کے اوپر ڈھکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اتارنے میں جسم ٹیڑھا میڑھا ہوگا، کھل جائے، کچھ ہو جائے، اس لیے لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ دوسری طرف ہو جائیں، اور چادر سے بھی اس کا وہ کر لیتے ہیں، چادر سے اس کو پردہ کر دیا جاتا ہے چاروں طرف، پھر احتیاط سے ان کو اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، خاتون کو اس کا شوہر اتار سکتا ہے قبر میں؟ جی، اتار سکتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، اسی بات کے ساتھ ہم اپنے کالرز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ شگفتہ صاحبہ اور سالار صاحب منتظر ہیں اپنے سوالات کے ساتھ۔ شگفتہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔
السلام علیکم اطہر بھائی، مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن شگفتہ، فرمائیں کیا سوال ہے؟ میرا پہلا سوال آج کے اس موضوع سے ہے جی جی کہ لوگوں کو کتنا بھی جلد بازی نہیں کرتے ہیں، جیسے انتقال ہوتا ہے تو رونے وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، اور زیادہ تر جلدی جو کام ان کے ضروری ہوتے کرتے نہیں ہیں، اور کسی کی جو اس میں جاننے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی کرو بھائی، زیادہ دیر رکھنا اچھا نہیں ہے میت کو، تو لوگ رشتہ داروں کے انتظار میں رہ جاتے ہیں۔ ہاں یہ بہت اہم بات ہے۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے گردن میں مطلب 3-4 سالوں سے بہت درد ہے، اور گردن کی ہڈی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے کوئی خاص دعا بتا دیں۔ انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ سالار صاحب آپ بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں سالار صاحب۔ بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ ساری زندگی بھر ہم لوگ جو ہے تو قبلے کی عزت کرتے ہیں، اور جیسی ہمارے جان نکل جاتی ہے، یعنی روح نکل جاتی ہے شریر میں سے، تو پیر ہمارے قبلے کی طرف کر دیے جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے کس لوگوں کا چہرہ تو اتنا معصوم اور بھولا ہوتا ہے، لیکن دل میں اتنی نفرت اور اتنی قیامت کی ایسی آگ ہوتی ہے کہ جس سے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے وار کریں؟ جو سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ اور ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ شگفتہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ مولانا صاحب آغاز کرتے ہیں۔ انتقال کے بعد جو تاخیر ہے اس کے تعلق سے وہ رہنمائی چاہتی ہیں کہ جو جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں کہ بھئی فلاں رشتہ دار کا آنا باقی ہے، یہ کام کرنا باقی ہے، آہوزاری کا سلسلہ ہے، یہ تاخیر کرنا کیسا ہے؟ یہ اس بارے میں ہم ذکر کر بھی چکے ہیں کہ 3 چیزوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جانے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو وجہ بتاتے ہیں لوگ کہ بیٹا آ رہا ہے فلاں جگہ ہے، وہ دوسرے ملک میں ہے، وہ ہوائی جہاز سے آئے گا اور اس میں اتنا وقت لگے گا، یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہیں۔ اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، مثال کے طور پر قبر جہاں کھودنی ہے وہاں قبر کھودنے کے فارغ ہوئے، وہاں بہت سارا پانی آ گیا اندر، تو پھر اس کی جگہ دوسری جگہ کھودنی پڑے، اس طرح کی کوئی مجبوریوں کی وجہ سے اگر دیر ہو رہی ہے، تو پھر اگر موسم گرم ہے تو برف کی سلیوں کو دائیں بائیں سے کھڑا کیا جائے، نیچے بٹھانے کی ضرورت ہو تو وہ کر لی جائے۔ غیر ضروری طور پر تاخیر کرنا مناسب نہیں کرنی چاہیے۔ 2 کالر ہیں، شگفتہ صاحبہ ہیں اور سمینہ صاحبہ ہماری فون لائن پر۔ شگفتہ صاحبہ خیر مقدم، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں شگفتہ۔ تو مولانا صاحب یہ ہے کہ مولانا صاحب ہم لوگ سب کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اللہ پاک بہت لمبی عمر کرے کہ ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ آمین۔ یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بڑی بھی ہیں جن کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہے، ہمیشہ ہمیشہ وضو سے رہتی تھی، نماز اذکار میں ہمیشہ رہتی تھی، اب گر جانے کی وجہ سے ان کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، چل پھر بھی نہیں سکتی، بستر پر ہی لیٹرن باتھ روم ہو رہا ہے، تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی خدا نے ان کی ایسی حالت کیوں کی؟ اس کے بارے میں مولانا صاحب سے جاننا تھا تھوڑا۔ بہت شکریہ۔ نماز کا اہتمام کر رہی ہیں وہ خاتون؟ جی 100 سال سے اوپر ہیں وہ، لیکن نماز ابھی بھی پڑھ رہی ہیں پیر کی ہڈی ٹوٹنے کے باوجود بیٹھ کر؟ نہیں پڑھ پا رہی ہیں، اب تو یہ ناپاک رہتی ہیں اور بستر پہ ہی لیٹرن باتھ روم ہو رہا ہے، اس وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہی وہ۔ بالکل مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ سمینہ صاحبہ کا سوال پہلے ہم جمع کر لیتے ہیں۔ بتائیں سمینہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں روز ڈیلی دیکھتی ہوں۔ بہت شکریہ بہن۔ جی میرا سوال یہ ہے، جیسے میرا بیٹا ہے 13 سال کا، ماشاءاللہ، وہ حافظہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، تو ان کو یاد نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں امی میں اتنا محنت کرتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا۔ بہت شکریہ، اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ 13 برس کے ہیں، ماشاءاللہ جذبہ بہت عمدہ ہے۔ دیکھیے ایک تو آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، دوسری یہ کہ 20 نمبر کی سورت ہے سورہ طٰہٰ، اس کا 16واں پارہ میں ہے یہ، اور اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں مختصر سی 4 آیتیں ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ عام طور پر طلباء کو، بچوں کو، بچیوں کو یاد ہوتی ہیں، وہ پڑھ کے 2-4 مرتبہ جب پڑھنا شروع کیا کرے یہ بچہ، اور آپ نماز حاجت پڑھ کر بچے کی یادداشت کے لیے اور اس کا حفظ مکمل ہونے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی
وہ اس کو یاد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ میں غذائیت کا بھی خیال رکھیں، اچھی غذا ان کو دیں، کھیلنے کودنے کا موقع بھی ان کو ملنا چاہیے. شگفتہ صاحبہ نے اپنے حق میں دعا کی بات بھی کہی ہے، ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے تمام مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرمائے. کوئی سوال بھی ہے ان کا؟ سوال ان کا ہے 100 برس کی جن بزرگ خاتون کا انہوں نے ذکر کیا تھا، ماشاءاللہ سے بہت عبادت. ایک بات میں بتا دوں، جی اخیر عمر میں، بڑھاپے میں یا کسی جوانی میں بھی کوئی آدمی بہت بیمار ہوتا ہے، بہت حالت خراب ہوتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نیک آدمی ہو کے بھی اتنی مصیبتوں میں ہے، اتنی پریشانیوں میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھنے سے پہلے میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ جس کے اوپر موت کی سختیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ شاید کچھ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت جو ہے بڑی سختی میں ہو رہا ہے، تو اس وقت سے میرا ذہن بدل گیا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخیر وقت میں بہت سختیاں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گنہگار ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو خدا پاک اس طرح سے معاف کر دیتا ہے. ایک بات ہم جو یہاں پر بھی بیان کر چکے ہیں کئی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر انسان کا ایک درجہ مقرر ہے جس کو نیکی کے اس مقام تک پہنچنا چاہیے، کسی کو اتنا مقام تک پہنچنا چاہیے. وہ نیکیاں آدمی کر کر کے اگر اس درجے کو حاصل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تکلیفیں دے کر، مصیبتیں دے کر کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس درجے تک آدمی کو پہنچاتا ہے. اس طرح کے جملے اپنی زبان سے ادا کرنا ہی ایسا سوچنا نہیں کہنا چاہیے کہ کیسی سختی میں ہے، شاید بہت بری عورت تھی، آدمی بہت برا تھا. برے اچھے کا تعلق پریشانیوں سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں. کس آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے معاملے میں جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی. بے شک، اور یہ صرف اللہ بہتر جانتے ہیں. 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ، فرحین صاحبہ ہیں اور شریف صاحب ہیں. فرحین صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے بہن؟ فرحین صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. جی فرحین صاحبہ، اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو اپنی ٹی وی سیٹ کی جی بتائیں. سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن. ہیلو جی، غالباً ہماری فرحین صاحبہ سے بات مکمل نہیں ہو پائے گی. شریف صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. شریف صاحب اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں کیا سوال ہے؟ میں نے 2013 میں زمین خریدی. ہلو جی جی. تو 2013 میں نے مکان بنایا تھا، تو اس میں کیا بچوں نے سانپ آپ مار دیا، کچھ مار دیا، تو کسی کو مکان دکھایا تھا تو بولا آپ کے گھر کے اندر کسی نے بچے نے سانپ مار دیا ہے. تو میرا لڑکے آصف کے بالکل خون نہیں بن رہا ہے بالکل بھی. اور وہ بولے جس کی سایہ یہاں پر جس ٹھیکیدار نے مکان بنایا تھا ٹھیک ہے، اس کا سایہ بھی گھر کے اندر موت رکھا ہے. آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا. شریف صاحب جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کریں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں ایک درخواست ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام ناظرین سے جو کہ خواہاں ہیں ہمیں کال کرنے کا، اپنا سوال ہم تک پہنچانے کا، کہ برائے کرم جب بھی آپ ہمیں فون کریں اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز ضرور بند کریں. تبھی ہے نسیم صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں اور ساتھ میں عائشہ بہن بھی اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں نسیم صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے جیسے ابھی ہم کہیں پہ کام کرتے ہیں اور ہم بہت محنت سے کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے کو جیسے غیر ہیں تو کھانے کو اگر کچھ دیتے تو وہ ہمارے کو کھا سکتے کہ بچوں کو کھلا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. اور بہن عائشہ آپ بھی بتا دیں کیا سوال ہے؟ سوال پوچھیں بہن عائشہ. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال ہم تک پہنچا دیجیے. غالباً عائشہ صاحبہ سے ہماری بات مکمل نہیں ہو پائے گی. نسیم صاحبہ کا سوال آپ کے سپرد ہو گیا ہے. مولانا صاحب یہ جہاں پر کام کرتی ہیں اگر وہ ان کو کھانا آفر کرتے ہیں تو کھا سکتی ہیں یا نہیں؟ کوئی اور وجہ اگر مانے نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہ کھائیں. کوئی آدمی خوشی سے آپ کو دے رہا ہے تو آپ کھا لیجئے. کوئی حرج پوچھنے کی کوئی وجہ اگر اور ہے تو ہمیں نہیں معلوم اس وجہ سے پوچھ رہی ہیں. اس بات کا امتیاز رکھیں وہ مسلم غیر مسلم اور ساتھ میں حلال کمائی سے ہے. دیکھیے مسلم غیر مسلم ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی ایسی بات اگر ہے مثال کے طور پر وہ پاکی ناپاکی نہیں جانتے، ان کی مجبوری ہے، ایسی کوئی بات ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا خدا نخواستہ ان کی کمائی بے حد غلط ہے
تو آپ کو معذرت کرنی چاہیے. بہت شکریہ. خدیجہ صاحبہ کا 2 روز پہلے کا سوال ہے، وہ ایک طرح سے قرض ہے ہمارے پر، وہ ادا کرنا چاہتے ہیں. دو کالر کے سوال ہیں. خدیجہ صاحبہ نے آپ کے تئیں محبت کا اظہار کیا تھا، عقیدت کا اظہار کیا تھا اور دعا کی درخواست کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. آپ محبت کرتے ہیں اور جو بھی بھائی بہن ہماری محبت کرتے ہیں وہ دینی رشتے سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور ہمارے لیے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. اور خدیجہ صاحبہ ہی اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. ان کا سوال ہم لیں گے ضرور، لیکن فریدہ صاحبہ سے پہلے ہم بات کریں گے. فریدہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے. فریدہ صاحبہ سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ فریدہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال ہم تک پہنچا دیجیے. جی فرمائیں. فریدہ صاحب جی فرمائیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ہمارا 2 سوال ہے مولانا صاحب. ایک جو ہے 360 والا صدقہ دینا ہے، وہ اگر نہ میرے پاس اتنا ہو تو کیا کریں؟ اور دوسرا سوال ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم کو بہت ڈر لگتا ہے. ہم آپ کے پاس فون لگاتے ہیں نا تو میرا پورا بدن کانپنے لگتا، تڑپانے لگتا، بہت ڈر لگتا، پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. بہت شکریہ بہن. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. خدیجہ صاحبہ کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. بتائیں خدیجہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ ہلو، فریدہ نام ہے میرا. فریدہ صاحبہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری جوان بچی ہے، اس کی شادی ہے، اس کے لیے کوئی دعا مجھے بتا دیجیے. اور ایک میری بچی اور ہے چھوٹی 9 سال کی، وہ پڑھنے جاتی ہے ماشاءاللہ، مسجد میں بھی جاتی ہے، اسکول بھی جاتی ہے 4th کلاس میں، لیکن اگلا پڑھتی ہے پچھلا بھولتی ہے. اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. میں ویسے بھی دعائیں پڑھ کے پانی. بہت شکریہ بہن. سے آغاز کرتے ہیں یاد رکھنے کی دعا سے. جی دیکھیے، یادداشت کے لیے یا حفیظ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ پڑھ کر 5 نمازوں میں آپ پڑھ کے دعا کیا کریں. 21 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یادداشت صحیح ہو جائے گی. اور ابھی جو ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں بتائی تھیں، اگر وہ بھی آپ پڑھ کے یا بچی پڑھ کے دعا کر لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یادداشت میں اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند ہے. دیکھیے، بار بار ہم نے ایک چیز بتائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا. عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ یہ سورت پڑھیے اور دعا کیجیے، اور بچی خود بھی پڑھے اور دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رشتہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہن کا سوال 360 روپے کے صدقے سے کتابوں سے اگر قوت نہ ہو یہ تو ایک خاص کورس ہے. جی اگر کوئی آدمی اتنی رقم نہ دے سکے تو ضروری نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور دے کر ہی ہو. یعنی آدھی کھجور تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے نا، لیکن وہ بھی کسی کو اگر تم نے دیا اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو جتنی گنجائش ہو صدقہ کیجیے. ضروری نہیں کہ ہر آدمی 360 روپے ہی دے گا، جتنی وسعت ہو اس کے اعتبار سے. جی مولانا صاحب، دوسرا ان کا تعلق ہے، ان کو ڈر بہت زیادہ لگتا ہے. اب بھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ جب بات کر رہے تھے تو ان کی آواز میں لرزہ تھا، گھبرا رہی تھی، اور یہی کیفیت ان کو نماز پڑھتے وقت بھی ہوتی ہے. آپ ایسا کیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد تو 100 مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہیں تک پڑھ لیں تو کافی ہے. اور الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں تو اور بہتر ہے. یہ پڑھا کریں، اور جب نماز کی نیت باندھیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. یہ شیطان ہے جو آپ کو نماز میں دوسری چیزوں میں کمزور کرنا چاہتا ہے. بالکل، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو یاد کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. رافیہ صاحبہ کا سوال ہے. پہلے تو انہوں نے اپنے نام کے معنی جاننے چاہے تھے، رافیہ اور روبی. یہ بات بتا چکے ہیں ہم. اب اس کا جواب نہیں پہنچ پایا تھا کیونکہ انہوں نے رافیہ کے معنی ہم نے بتایا تھے کہ رافیہ کے معنی بلند، اور روبی اس کا نام نہیں ہے، پیار میں لگا لیتے ہیں لوگ. جی 2 کالر اور ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. خوشنما صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں مطلب جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بس ایسا لگتا ہے کہ کوئی سامنے ہمیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے مطلب جو ہے بہت رو رہے ہیں. بس ہمیں پتہ نہیں کہ بھائی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اکثر میرے یہی سامنے آتے ہیں بہت خوبصورت سے بزرگ بیٹھے ہوئے، تو وہ ہم ان کو دیکھ کے بہت ہمیں رونا آتا ہے. یہ خیال آتا ہے آپ کو؟ بیان کرتے ہیں. اچھا ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. شبنم صاحبہ، آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے رشتے دار ہیں، تو انہوں نے 20 سال پہلے اپنی کزن سے شادی کی تھی.
مطلب غیر مسلم لڑکی سے. تو پھر ان کو پڑھایا لکھایا, لائر کا کورس کرایا. لائر کا کورس کرانے کے بعد جب وہ باہر نکلنے لگی, کورٹ وغیرہ بھی جانے لگی ہے, تو اس کے بعد وہ ایسے لوگوں سے ملنے لگی ہے کہ ان کا دل بدل گیا ہے, اور وہ دوبارہ اس اپنے پورے گرہستی کو چھوڑ کے, بچوں کو شوہر کو چھوڑ کے دوبارہ جو ہے ان کو اس اپنے پہلے والے غیر مسلم والے ماحول میں جانا چاہتی ہیں. اور اس وجہ سے وہ ہمارے جو رشتے دار ہیں وہ اس میں پریشان ہیں کہ بہت زیادہ. اب ہم انہیں کیسے روکیں, کیسے ان کو منع کریں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس تعلق سے. مولانا صاحب کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, دین و مذہب کا معاملہ جو ہے وہ دل کا ہے. جی جی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اپنی مرضی سے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا, اب وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ رہی ہیں, وہ غلط ہے اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ان کو سوچنے کی دعوت ضرور دے دیا ہے کہ تم نے جس چیز کو پڑھا سمجھا دیکھا ہے ہر طرح سے, اس کو کسی لالچ میں کسی دباؤ میں چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے. باقی ان کی رائے اگر بدل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے. آپ دعا ہی کر سکتی ہیں, سمجھا سکتی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. سالار صاحب کا سوال ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں روح پرواز کرنے کے بعد جو مردے کا پیر ہیں وہ قبلے کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بات ہم مریض کی نماز کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں کہ اصل میں پیر ادھر کرنا مقصود نہیں ہے. مقصد جو ہے چہرے کا ادھر کرنا ہے. جی جی جی. جب ہم مریض آدمی جو نماز پڑھتا ہے جو چت لیٹا ہوا ہے اور وہ یا تو اگر داہنی کروٹ لے سکتا ہے, سر داہنی طرف کر سکتا ہے تو قبلے کی طرف رخ کیا جائے, ورنہ پھر قبلے کی طرف پاؤں کر دیے جاتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چہرے کو ادھر کرنا ہے, پاؤں ادھر کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن پاؤں اور چہرہ چونکہ ایک ہی رخ پر قدرت نے بنایا ہے اس لیے ادھر بھی پاؤں ہو جاتے ہیں. اچھا, ان کا دوسرا سوال ہے, سماجی سوال ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں, پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. سامنے تعریفی جملے کہتے ہیں اور پیچھے برائیاں کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایت فرمائی ہے, شر الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو چہروں والا ہے. اور دو چہروں کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر آتا ہے تو دوسرے چہرے سے آتا ہے, یعنی دوست بن کے آتا ہے, ادھر آتا ہے تو دشمن بن کے آتا ہے. یہ دو چہرے والا جو ہے یہ سب سے برا آدمی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے برا بتا رہے ہیں اس سے زیادہ برا اور کوئی ہو نہیں سکتا. شریف صاحب کا سوال ہے, 2013 میں انہوں نے زمین خریدی تھی, مکان بنایا تھا, وہ سائے کا ذکر کر رہے ہیں. جی دیکھیے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو سانپ وغیرہ کا معاملہ ہے یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے, بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. حافظ ذکی الدین منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس کی بحث اچھی خاصی تفصیل سے لکھی ہے, اور حافظ ابن قیم الجوزیہ نے بھی کتاب الروح میں اس کا بیان کیا ہے. سانپ جو ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ تر وہ جنات ہوتے ہیں. اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سانپ کہیں سامنے آ جائے تو اس کو ایک دفعہ وارننگ دی جائے کہ تم کچھ اور اگر ہو, کوئی دوسری مخلوق ہو تو چلے جاؤ, اور یہ کہہ کر تھوڑا سا موقع دیا جائے نظر ہٹا کر. پھر بھی اگر نہ جائے تو اس کو مار سکتے ہیں. اب ایسا کچھ ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے, اور اللہ کی کسی مخلوق کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو ان سے کہیے کہ ہم جانتے نہیں تھے, اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اور وہاں کچھ غربا و مساکین کو گھر میں کھانا کھلائیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. بہن خوشنما کا سوال ہمارے پاس ہے, نماز کے وقت میں ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کوئی بزرگ سامنے بیٹھے ہیں, ایسا خیال آتا ہے. دیکھیے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے پاکیزہ جذبات ہیں اس کی وجہ سے کوئی روح سامنے محسوس ہوتی ہے, لیکن خبردار نیت نماز میں اس کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. وہ ہے کوئی چیز بیٹھی ہے, کوئی آئے ہیں, کوئی بزرگ ہیں بیٹھے رہے, آپ اپنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے.